सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोल वीकेंड स्पेशल विद ज़ोहे मंशा में खुश आमदीद। इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की जो बात हो रही है, क्या वाकई दोनों संजीदा हैं या महज वक्त का ज़िया है? माजी में अफगान तालिबान को वेलकम करना क्या हमारी गलती थी? और अमेरिका की वेनेज़ुएला पर हमले के बाद क्या दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तरतीब दिया जा रहा है? पाकिस्तान में नए सूबों की बात हो रही है, पाकिस्तान में आर्टिकल 140A की बात हो रही है, गुड गवर्नेंस बैड गवर्नेंस की बात हो रही है, PIA की नीलामी हो चुकी है और अब क्या PIA नीलामी के बाद दोबारा अपनी कामयाबी की बुलंदियों को छू पाएगी? इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मेहमान खसूसी जो मौजूद हैं, वो साबिक चेयरमैन रहे PIA के, मुख्तलिफ वजारतों पर फाइज रहे, वज़ीर पेट्रोलियम रहे, वज़ीर ख़जाना रहे, एक वक्त था वो नून लीग के इस कदर करीब थे कि वो साबिक वज़ीर आज़म भी रहे, वज़ीर आज़म तक बने। फिर उन्होंने अपनी राहें नून लीग से जुदा की और एक नई सियासी जमात का क़याम अमल में लेकर आए। जनाब, हम बात कर रहे हैं शाहिद खान अब्बासी साहब की, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और जो इस वक्त सरबराह हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के। अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त जो है वो हुकूमत और अपोजिशन दोनों बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वो मुज़ाकरात चाहते हैं या नहीं चाहते, कुछ सिम नज़र नहीं आ रही, लेकिन एक तरफ वज़ीर इत्तेलात ये कह रहे हैं कि जो PTI है ये TTP का सियासी विंग है, दूसरी तरफ PTI ने महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को आगे लगा दिया मुज़ाकरात के लिए। तो आपको क्या समझ रहे हैं? संजीदा हैं मुज़ाकरात? हर महीने हो चुके हैं लेकिन बंद गली में है, मुज़ाकरात क्यों नहीं हो पा रहे? नहीं, मुज़ाकरात हो नहीं सकते क्योंकि मकसद वाज़ेह नहीं। PTI की ये ख्वाहिश है, ये उनकी डिमांड है कि मुज़ाकरात के ज़रिए इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। इस पर हुकूमत तैयार नहीं हो सकती। हुकूमत पॉइंट स्कोरिंग के लिए कहती है मुज़ाकरात हम करना चाहते हैं। तो जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने कहा कि हम तैयार हैं तो फिर चुप हो गए। इसलिए दोनों तरफ से कोई मुझे नेक नियति नहीं है इस काम में। कल राना साहब का भी हमने इंटरव्यू किया, वो भी ये कह रहे थे कि PTI भी संजीदा नहीं है, यानी उन्होंने आगे महमूद खान अचकज़ई साहब को कर दिया है, राजा नासिर अब्बास साहब को कर दिया। तो यानी हुकूमत भी अपनी तरफ से कह रही है कि हम भी संजीदा हैं। वज़ीर आज़म नहीं, संजीदा दोनों नहीं है। मुझे इस बात में कोई दो राय नहीं है मेरी, क्योंकि आपको मकसद वाज़ेह करना चाहिए कि आप मुज़ाकरात किस बात पे चाहते हैं। बातचीत होती है ना, तो मुज़ाकरात का मकसद ना हुकूमत बता सकती है ना अपोजिशन बता सकती है। इसलिए मुझे मुज़ाकरात, ये जो बात है मुज़ाकरात की, इससे वो हल होता मामला नज़र नहीं आता। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब कोई रास्ता निकाल सकते हैं? PTI ने आगे लगाया उन्हें। नहीं, वो मुश्किल होगा क्योंकि वहाँ ताकत खान साहब की है। PTI एक शख्स की जमात है, उसके अंदर कोई और लीडरशिप नहीं है। तो जब तक इमरान खान साहब वाज़ेह नहीं बताएंगे कि वो क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, तो फिर हल होना मामलात का मुश्किल है। तो आप क्या समझते हैं, यानी अगर इमरान खान भी नहीं चाहते मुज़ाकरात, तो वो तो कह रहे हैं कि उनके ऊपर मुकदमात बन रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, मुलाकातें नहीं हो दी जा रही, तो फिर खान साहब क्या चाहते हों? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर डिमांड ये है हुकूमत की जी कि उनको जेल में रखे, उनकी डिमांड है कि मैं जेल से बाहर आऊँ, मुलाकातें हो जाएं, ये मामूली बातें होती हैं। सियासतदान जब बैठते हैं एक बड़े मकसद के लिए बैठते हैं, और वो मकसद मुल्क है। हमारा मुल्क आज नहीं चल रहा। तो इमरान खान साहब, हुकूमत, फौज, जुडिशरी, इन लोगों का काम है कि आज इस मकसद के लिए बैठें कि हम मुल्क को कैसे चला सकते हैं। उसी में इमरान खान साहब के मामलात का भी हल होगा, उसी में हुकूमत के जो मसाइल हैं वो भी हल हो जाएंगे, मुल्क आगे चल सकेगा। बात जब मुल्क की करेंगे आपको हल नज़र आएगा। जब आप ज़ाती बात करेंगे, अपनी सियासत की बात करेंगे, अपनी कुर्सियों की बात करेंगे, तो हल नहीं मिलेगा। आजकल हाइब्रिड निज़ाम की जो है वो बड़ी तारीफ़ की जा रही है। आज आसफ साहब 12 दफ़ा कह चुके हैं, आप भी वज़ीर आज़म रहे, तो क्या आप समझते हैं कि एक तो DG ISPR साहब ने भी कहा कि पहले वाली हुकूमतें बाइख्तियार थीं, आज की हुकूमत भी बाइख्तियार है, तो जब आप वज़ीर आज़म थे तो किस हद तक आप बाइख्तियार थे, या कोई भी वज़ीर आज़म? मैं आईनी हद तक बाइख्तियार था, मैं हाइब्रिड हुकूमत का हिस्सा नहीं था। क्या हाइब्रिड हुकूमत आइन के मुताबिक होती है? अब बात यह है कि
पिछले 7 साल से मुल्क में हाइब्रिड हुकूमतें हैं। इमरान खान साहब भी हाइब्रिड हुकूमत कहते थे, ये भी हाइब्रिड हुकूमत कहते हैं। लास्ट 60 ईयर से नहीं, 7 साल से। 7 साल से 2018 के बाद जो हुकूमतें हैं जी, वो खुल्लम खुल्ला डिक्लेयर्ड हाइब्रिड गवर्नमेंट है और मुल्क एक कदम आगे नहीं बढ़ा। इसलिए जमातें भी नाकाम हुई, हाइब्रिड हुकूमत भी नाकाम हुई। आज आपको मुल्क को आगे बढ़ाने का, मुल्क को तरक्की देने का रास्ता ढूंढना है और वो मिल बैठकर होगा, फिर जाके आपको आगे रास्ता मिलेगा। वरना आज सब जमातें हुकूमत कर चुकी हैं, आज भी हुकूमत में हैं, लेकिन उनसे मुल्क के मामलात हल नहीं हो रहे। खैबर पख्तूनख्वा में वादी तीरा के इलाकों से नकल मकानी शुरू हो गई है, क्या ऑपरेशन आप वाहिद सोल्यूशन समझते हैं? टेररिज्म का आपने मुकाबला करना होता है, इसमें कोई दो चॉइसेस आपके पास नहीं होती। ये टेररिज्म हमने शिकस्त दी थी, हजारों कुर्बानियां, जानों की कुर्बानी देकर हजारों शोहदा के जो आज पाकिस्तान में हैं, उनकी कुर्बानी से हमने फतह हासिल की थी टेररिज्म पर 2015-16 में। आज वो खराबी वापस कैसे आई, बात यह है देखने की, खराबी क्यों कर पैदा हुई। नकल मुकानी अगर हो रही है तो इसका पता लगाया जाए कि भाई इसकी कौन सी पॉलिसी, हमारी अपनी पॉलिसी के फेलियर्स हैं। आपने जब जिम किया था फाटा को केपी के अंदर, तो वहां पर कुछ वादे हुए थे, तो वो वादे आपने पूरे नहीं किए, तो आज भी वो इलाका एक लॉलेस लैंड बन गया है, वहां कानून नहीं है। वहां हम ना कानून दे सके, ना उनको बाकी सूबे के बराबर कर सके, ना हम वहां पे गवर्नेंस दे सके, इसलिए वहां के लोग भी मायूस हैं। और जब इस किस्म की मायूसी आती है तो फिर जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, TTP है, उसको मौका मिल जाता है कि वो आकर वहां पर दाखिल हो। और आप ये देख लें कि ये सिर्फ बात वहां नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा के सेंट्रल एरिया के अंदर भी ये प्रॉब्लम है। इसका आपको मुकाबला करना पड़ेगा, लेकिन मुकाबला हमें उसके में कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये ज़रूर देखें कि हमारी कौन सी पॉलिसी के फेलियर थे जिसने फिर मौका दिया है TTP को। लेकिन जो हमने माजी में वेलकम भी तो किया था अफगान तालिबान को, तो क्या आप तालिबान और बात थी, ये तहरीक तालिबान की पाकिस्तान की शहरी जो रियासत के खिलाफ जंग में मुलव्वस है। अब आप इससे बहस कर सकते हैं कि क्या TTP और जो अफगान तालिबान है क्या वो एक चीज़ है या नहीं है। इस पर हमने पिछले 15-20 साल में मुख्तलिफ राय सुनी हर फोरम पर, तो अब उसका फैसला कर लें। तहरीक तालिबान का आपने मुकाबला करना है, वो उनको पनाह हासिल है अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान की हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि उनको इजाज़त ना दे कि वो यहाँ पर हमलावर हो सकें। हमारी ये जिम्मेदारी है कि अपनी सरहद का दिफा करें, उनको दाखिल ना होने दें। लेकिन मैं ये सवाल करता हूँ कि आप जो आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जहाँ पर वो मौजूद हैं, हम उनका मुकाबला क्यों नहीं करते, हम उनको क्यों वहाँ से निकालते नहीं। अब ये देख लें कि खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस ने हड़ताल की लकी मरवत में, इन इलाकों में, कि हमें इनका मुकाबला करने की इजाज़त दी जाए। ये बड़ी अजीब सूरत हाल। तो हमें ज़रा अपने घर को दुरुस्त करना होगा, हमारे घर के अंदर जो कमी है, जो निफाक है, उसको ख़त्म करें और इस नासूर का मुकाबला करना पड़ेगा आपको। आपके पास कोई दो चॉइसेस नहीं है। लेकिन अभी तक तो एक वो है ना कि केपी हुकूमत वो भी खुलकर जो है वो ना ही मजम्मत कर रही है, ना ही कुछ कह रही है। और DG साहब ने तो तफसील से बता दिया था कि पाकिस्तान में बिलखुसूस केपी में जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसमें बैक हैंड पे जो है वो तालिबान हैं और इंडियन प्रॉक्सीज ये मिले हुए हैं। अफ़गानिस्तान के इंडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होते हैं। तो एक जो सियासी हुकूमत है केपी के, वो तो इस बिल्कुल उसको खुलकर सामने कुछ कह नहीं रही। जब आपका घर कमज़ोर होगा तो फिर हिंदुस्तान को मौका मिलेगा। हिंदुस्तान आपका दुश्मन है, जहाँ आपकी कमज़ोरी होगी उसको इस्तेमाल करेगा, उस कमज़ोरी को ख़त्म करेगा। ये बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस की जीनत नहीं बनती, ये बातें बैठकर टेबल पर की जाती हैं। इसके लिए फोरम्स मौजूद हैं मुल्क के अंदर कि वफाक और सूबे की क्या रिलेशनशिप है, सिक्योरिटी के डायनामिक्स कैसे डिस्कस होते हैं, उसमें सूबे का क्या रोल है, वफाक का क्या रोल है, फौज का क्या रोल है।
یہ سب اس کے اندر موجود ہیں. یہ باتیں پریس کانفرنس کی زینت نہیں بننی چاہیے. اس وقت آپ کیا سمجھ رہے ہیں، اس وقت جو حکومت کو سپورٹ حاصل ہے، کیا پہلے کی نسبت اس حکومت کے پاس زیادہ سپورٹ ہے کس کی؟ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، جو اداروں کی طرف سے؟ ہائیبریڈ حکومت ہے. عمران خان کی ہائیبریڈ حکومت تھی، وہ کہتے تھے ہم ایک پیج پر ہیں. آج بھی حکومت ہے، ہائیبریڈ ہے، وہ کہتے ہیں ہم ایک پیج پر ہیں. لیکن پاکستان کے مسائل حل نہیں ہو رہے، تو شاید وہ پیج کو درست کرنا پڑے گا. حکومت کی طرف سے تو بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، معیشت بہتر ہو رہی ہے. آپ چونکہ بزنس مین بھی ہیں اور ہم نے حال ہی میں پی آئی اے کی نجکاری ہوئی، تو پی آئی اے کی نجکاری کے سارے عمل کو، پروسیس کو، طریقہ کار کو آپ کیسا دیکھتے ہیں، اور جس طریقے سے جس گروپ کے حوالے کی گئی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی آئی اے دوبارہ سے جو ہے وہ بلندیوں کو چھوئے گی؟ کیونکہ ہماری لیگیسی ہے، ایک ایسا ادارہ جو جس کے ساتھ لیگیسی والا ادارہ ہے. معذرت سے میرا رائے کچھ اور ہے اس بات کے بارے میں. لوگ ناراض ہوتے ہیں. نہیں آپ بتائیں کھل کر. کیوں آپ بلندیوں پر تھے جب کمپٹیشن نہیں تھا، جب ایک ہی ایئر لائن تھی، جب اخراجات اور آمدن میں ایک بہت بڑا فرق تھا. آمدن بہت زیادہ تھی، اخراجات بڑے کم تھے. پی آئی اے جو ہے پچھلے 20-25 سال میں $5 ارب کا نقصان کر چکا ہے ملک کا. وہ بلندیوں کو اللہ کرے وہ چھو لے، لیکن اب پرائیویٹائز ہو گیا ہے. تو کم از کم حکومت کے لیے بلندی ہے کہ اس کے اضافی اس پر بوجھ نہیں آئے گا. پی آئی اے چلے نہ چلے یہ ذمہ داری پرائیویٹ گروپ کی ہے جس نے خریدا ہے. تو پرائیویٹ گروپ کے لیے آپ کی کوئی سجیشن؟ پرائیویٹ گروپ پیسہ لگایا، بے انتہا پیسہ لگایا. جو انہوں نے قیمت اس کی دی ہے، جتنے بھی ہے، بہت زیادہ. تو اگر اتنی بڑی قیمت دی ہے تو انہوں نے وہ چلانے کے لیے دی ہوگی، کہ یعنی اتنی بڑی قیمت یہ ان کی سوچ ہے نا کہ وہ چلا سکتے ہیں. لیکن میری نظر میں یہ قیمت نہیں تھی. میں نے تو کہا تھا کہ ایک روپے میں جو آپ نے جو اسٹرکچر بنایا مجھے اسے اتفاق نہیں ہے. لیکن وہ ٹھیک ہے، حکومت نے اسٹرکچر بنایا کہ پیسے واپس کمپنی میں جائیں گے، حکومت اس کا ایک حصہ رکھے گی. تو اب جو نظر آتا ہے کہ اگر وہ پورا شیئر لیتے ہیں تو 52 سے 55 ارب حکومت کو ملے گا. یہ $200 ملین کے قریب ہے، $200-250 ملین ہے. اور اس کے بعد جو باقی پیسے واپس کمپنی میں جائیں گے وہ تقریباً $450 ملین. تو یہ بہرحال ان کے اسٹرکچر تھا، مجھے سے اتفاق نہیں ہے. پاکستان میں ساری پرائیویٹائزیشن یہ ہوئی ہے کہ یہ ادارہ ہے، آپ کتنی رقم دیں گے خرید لیں. یہ نہیں کہ واپس وہ اس میں واپس ڈالے جائیں گے پیسے اس کے اندر. تو آپ کا حکومت اب نکل چکی ہے، انہوں نے بیچ دیا اپنا ساتھ. حکومت نے اپنی جان جو ہے وہ اس سے ان کی جان چھوٹ گئی ہے، اب ان کو مزید نقصان نہیں آئے گا. تو پھر کمپٹیشن کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ جو ایویشن انڈسٹری ہے اس میں کمپٹیشن بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کمپٹیشن بے انتہا کمپٹیشن ہے. ایویشن انڈسٹری وہ انڈسٹری ہے جو آپ دنیا کی بیسٹ ایئر لائن سے آپ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہی ہوا ہے، وہی ایئرپورٹس ہیں. اس میں ایمریٹس بھی آتا ہے جو اس وقت دنیا کی سب سے بہترین ایئر لائن. اس میں برٹش ایئر ویز بھی آتا ہے، اس میں اتحاد بھی آتا ہے، قطر بھی آتا ہے. یہ سب بہت اچھی ایئر لائنس ہیں، ان سے آپ کمپیٹ کرتے ہیں. پی آئی اے کو کوئی ایسا ایج جو دیگر ایئر لائنس کو نہ ہو؟ نہیں، کوئی ایسا سنا روٹس کے حوالے سے کوئی اسپیسیفک روٹس ہیں پی آئی اے پر؟ کوئی ایج نہیں ہے، بلکہ آپ کو نقصان ہے. کیونکہ ہم نے جو قدغنیں لگائی ہوئی ہیں اپنے ریگولیٹری سسٹم کے اندر، اور جو آپ کا ٹیکسیشن کا اسٹرکچر ہے، اس میں کوئی ادارہ چلانا، ایئر لائن تو بہت مشکل ادارہ ہوتا ہے، کوئی ادارہ چلانا بھی ممکن نہیں ہے. تو آپ کمپیٹ کر رہے ہیں ان ممالک سے. اس وقت جب آپ جہاز لیتے ہیں، آپ دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ ادا کرتے ہیں لیز کا. آپ کی انشورنس سب سے مہنگی ہے، آپ کی مینٹیننس سب سے مہنگی ہے، آپ کی ٹریننگ سب سے مہنگی ہے. تو ہر حوالے سے پاکستان میں جو ایویشن سیکٹر ہے اس پہ بہت سا بوجھ ہوتا ہے، دوسرے ممالک میں نہیں ہوتا. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ابھی چلتے ہیں ایک بریک پر، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. جی عباسی صاحب، اس وقت مصدق ملک صاحب جو ہیں وہ مختلف فورم پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں جو پالیسیز ہیں وہ ایلیٹ کیپچرڈ بنائی جاتی ہیں، یعنی ایلیٹ کو ہی سپورٹ کے لیے. اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ یہاں پر عوام بیچاری دن بہ دن پستی ہے، عوام مہنگائی میں پس رہی ہے. اور آپ چونکہ وزیر اعظم بھی رہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مصدق ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایلیٹ کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، ایسی پالیسیز بنائی جاتی ہیں جہاں ان کے بزنس گروپس کو فائدہ دیا جاتا ہے، اور وہ اسپیسیفک ہیں ان چند لوگوں کے لیے جو شاید 0.5% بھی نہیں ہوتے، اس کے سفر پوری قوم کرتی ہے؟ مصدق ملک صاحب اس حکومت کے وزیر ہیں. ہاں،
اگر لیڈ کیپچر ہے تو اس کا حصہ ہے. وہ لیڈ کیپچر ہی وہ کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ بات کہنا مناسب نہیں ہے. نہیں تو وہ پھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجھے اسے پوچھے نا. ہاں میں یہ نہیں، آپ ایز اے آپ بھی پرائم منسٹر پاکستان میں لیڈ کیپچر آج جس حد پہ ہے، پاکستان میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ لیڈ کیپچر رہا ہے. آج وہ ایک انتہا کو پہنچ گیا. لیڈ کیپچر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے لیے قانون اور ہے، میرے لیے قانون اور ہے. جی. آپ کو بزنس کے مواقع اور ہیں، میرے لیے اور ہیں. اس طرح ملک نہیں چلتے. غزہ میں اس وقت سینکڑوں بچے، خواتین جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں میں بات چلی گئی. جی ہزاروں. اور ہم نے امریکہ سمیت پوری دنیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم دنیا اس کا کوئی حل نکال پائے گی امن کی طرف، اور کیوں مسلم دنیا ناکام ہے؟ کیونکہ ان کے اندر جرأت نہیں ہے، ان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ بات بھی کر سکیں. وہاں بھی لیڈ کیپچر ہے تو بس نہیں، ایک لفظ نہیں بول سکے. 65-70 اسلامی ملک ایک لفظ نہیں بول سکے، ایک انگلی نہیں اٹھا سکے. غزہ میں جو امن فورس کی بات ہو رہی ہے، اس میں پاکستان کو شامل ہونا چاہیے کیا؟ سوچ سمجھ. کیونکہ اس وقت امن فورس کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی، وہ کیا کرے گی اس کو دیکھ کر. لیکن اس وقت جو مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے، ایک طرف امریکہ نے وینزویلا پر جو حملہ کیا، اور دوسری طرف مڈل ایسٹ امارات، سعودی عرب ایک طرف ہیں، پاکستان، اور دوسری طرف جو ہے وہ اسرائیل ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان جس طرح سے ڈیل کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ پاکستان اپنے گھر کو درست کرے، سب سے پہلے یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ کا گھر مضبوط ہوگا تو آپ مضبوط ہوں گے. دنیا میں جو تعلقات ہوتے ہیں وہ ایک بات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ آپ کی معیشت کتنی مضبوط ہے، آپ کیا ایکسپورٹ کرتے ہیں، کیا امپورٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ تعلقات نہیں ہوتے. ہمیں کسی خام خیالی میں نہیں رہنا چاہیے. لیکن جو ہمارے ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں، ابھی امریکہ بھی بلوچستان میں انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. آپ جب وزیر اعظم تھے تو اس وقت سی پیک جو ہے اس پر بڑے کام ہوا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سست روی کا شکار ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اگر امریکہ چائنا کے اندر انویسٹمنٹ کرتا ہے، امریکہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتا ہے، تو چائنا کی طرف سے کیا رد عمل آ سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ چائنا کچھ رد عمل کا اظہار کرے گا. چائنا نے آپ کے ملک میں سب سے بڑی انویسٹمنٹ سی پیک کے ذریعے کہا تھا. ہم نے کیا کیا سی پیک کے ساتھ؟ امریکہ کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں کرے گا. امریکی کمپنیاں شاید یہاں کے آ کے کوئی آپ کی جو منرلز ہیں ان پر کچھ کام کر سکتی ہیں. کمپنیاں، حکومت طرف سے کچھ بھی نہیں آئے گا. لیکن جو کنٹری ٹو کنٹری ریلیشن ہوتے ہیں، جیسے ہمارے امارات کے ساتھ اچھے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ اچھے ہیں، ابھی امریکہ بھی کے ساتھ بھی اچھے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں پر جو ہماری اکانومی ہے وہ گرو کرے، ہماری معیشت بہتر ہو. تو اس پر آپ کی کیا سجیشن ہوگی؟ ہر وہ بہتری گراؤنڈ لیول پر نیچے کیوں نہیں آتی، کہیں نظر کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ تعلقات بہتر نہیں ہیں نا. یہ ہمیں خام خیالی ہے کہ ہمارے تعلقات بہتر ہیں. تعلقات بہتر ہوتے ہیں جب کچھ نظر آتا ہے، انویسٹمنٹ ہوتی ہے، ٹریڈ ہوتی ہے، وہ تعلقات بہتر ہوتے ہیں. باقی تو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے. تو ہم اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کھانے پہ بلا لے، کوئی ہمارے ساتھ بیٹھ جائے، کوئی آ جائے تو ہم کہتے ہیں بس تعلقات بہتر ہو گئے. تعلقات کو ہمیشہ ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا ہے ٹینجیبل چیز میں کہ ٹریڈ بڑھے، انویسٹمنٹ بڑھے. یہ ہمارے ملک میں نہیں ہو رہا. کراچی آپ اکثر جاتے رہتے ہیں، کراچی کے ساتھ بھی آپ کی بڑی وہ دل لگی ہے. کراچی جب آپ جاتے ہیں تو کیا آپ کو فیل ہوتا ہے؟ کیونکہ کراچی میں گورننس کے اوپر، اور کراچی میں جو بالخصوص بیڈ گورننس اینڈ کرپشنس کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے، اور کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے. اور اب چونکہ آپ نے بھی ایک نئی سیاسی جماعت بنائی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے؟ میئر کراچی ایک طرف کہہ رہے ہوتے ہیں جی وزیر اعظم کا توجہ نہیں ہے ان کی طرف، تو کیسے بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیے، میں پیدا کراچی میں ہوں. میں نے کراچی کے 5 اسکولوں میں پڑھا ہوا ہے. وزیر اعظم کا کیا تعلق ہے صوبے کے ساتھ؟ یہ ذرا بتا دیں. وفاق پیسے کماتا ہے. NFC ایوارڈ کے تحت پیسے صوبوں کو مل جاتے ہیں آبادی کے تناسب سے. اس کو صوبہ جہاں مرضی خرچ کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں. وفاق کے پاس کوئی پیسے نہیں ہوتے ڈیولپمنٹ کے دینے. وفاق اپنے اخراجات بھی
قرضہ لے کر پورے کرتا ہے. تو وہ وفاق کو نہ دیکھیں, اپنے گھر کو دیکھیں. بات یہ ہے کہ کیا کراچی میں پیسے کراچی کی آبادی کے تناسب سے خرچ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ سوال یہ ہے. میرا جواب یہ ہے کہ نہیں ہو رہے. بدقسمتی سے سندھ کے باقی حصوں میں بھی وہ پیسے خرچ نہیں ہوتے, کرپشن کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ صرف سندھ کی بات نہیں ہے, یہی کیفیت پنجاب میں ہے, یہی کیفیت کے پی کے اندر ہے, یہی کیفیت بلوچستان کے اندر ہے. آج ملک میں کوئی نظام نہیں ہے, سب نظام ناکام ہے. کرپشن بلندی کو چھو رہی ہے. یہ لیڈ کیپچر یہ سب اس کا حصہ ہے کہ جب جو سیاستدان ہیں وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا سمجھیں, آئین سے بالا سمجھیں, اور ان کا عمل بھی یہ ثابت کرے کہ وہ آئین اور قانون سے بالا ہیں, تو پھر ملک نہیں چلتے. یہ آج ہماری کیفیت ہے, ہر صوبے کی یہی حالت ہے. تو کراچی کیا اسی طرح ہی پھر رہے گا؟ کراچی کی 3 کروڑ سے زیادہ نہیں بدلے گی تو ایسے ہی رہے گا. تو نظام کو نظر آ رہا ہے نا کہ کراچی میں پانی بھی بکتا ہے, ٹینکروں میں آتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں جو ہائیڈرنٹ ہیں وہ کس چیز پہ لگے ہوئے ہیں؟ میرا خیال تھا کہ وہ زمین سے پانی نکال رہے ہیں, وہ پائپ لائن کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اور وہ پائپ لائن جو حکومت کی ملکیت ہے, جو عوام کی ملکیت ہے, اس کا پانی نکال کر ٹینکروں میں ڈال کر عوام کو بیچا جاتا ہے. یہ ہائیڈرنٹس کن کے ہیں؟ یہ کوئی آپ نے معلوم؟ ہائیڈرنٹ سب کے ہیں. اب کراچی میں جا کے پتہ کر لیں کس کے نہیں ہے, مجھے اس کا نام بتا دیں, اس ادارے کا, اس شخص کا نام بتا دیں جس کے نہیں. یہ کیفیت ہے, ہم اس کو بھی نہیں روک سکتے. ہم آج اپنے سب سے بڑے شہر کے اندر پانی بیچتے ہیں. آپ سڑکوں پہ جائیں, ٹینکر پہ ٹینکر جا رہے ہیں, پانی لے کر جا رہے ہیں. یہ واحد ملک ہے دنیا کا جس کے شہر میں ڈیزل خرچ کر کے پانی پہنچایا جاتا ہے گھروں میں. آپ بلدیہ کبھی گئے ہیں کراچی میں؟ جی بلدیہ میں میرا نہیں خیال گئے ہوں. میں گیا ہوں, میں نے وہاں سے پروگرام کیے. پروگرام کرنے گئے تھے, جا کے ذرا دیکھیں, وہاں لوگوں سے جا کے پوچھیں کہ کیا حالت ہے. ان لوگوں کا میں سب سے بڑا خرچہ پانی ہے, کھانے سے زیادہ خرچہ پانی پہ ہو رہا ہے. آپ یہ اس کسی کو پرواہ ہے اس بات؟ آپ جا کے سب سے بڑا انڈسٹریل ایریا سائٹ ہے, کورنگی ہے, یہ پاکستان میں سب سے بڑی انڈسٹریل ایریا, ایکسپورٹ بیشتر یہاں سے ہوتی ہے. سڑکیں نہیں, کہ سڑک بنانا اتنا مشکل کام ہے. اسلام آباد میں کیا حالات ہیں کہ سڑکیں ٹھیک ہیں, کہ اب معاملات چلتے ہیں, قانون ہے. پاکستان میں آج قانون نہیں رہا. سب سے بڑی یہ بدقسمتی ہے ہماری, لیڈ کیپچر میں قانون نہیں, ختم ہو جاتا. اور یہ کیا دن بدن آپ بڑھتا دیکھ رہے ہیں لیڈ کیپچر؟ یہ بڑھ رہا ہے, یہ بڑھ رہا ہے. اور کنٹرول کم کیسے؟ رول آف لا نہیں ہے. جی کبھی دیکھ رہے ہیں مستقبل قریب میں بہتری آئے گی؟ جب ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی ہوگی, جسے رول آف لا کہتے ہیں, آپ کا ملک چلے گا. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ابھی چلتے ہیں ایک بریک پر, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا, آپ نے سیاسی جماعت کا آغاز کیا تھا, لیکن اس میں کوئی زیادہ ہم نہیں دیکھ رہے کہ لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہو, تو اس وقت کہاں کھڑی ہے آپ کی؟ نہیں, ہم ہر ضلع میں بنا رہے ہیں, ہم گراس روٹ سے جماعت بنا رہے ہیں. ہم وہ جماعت نہیں ہے جو رات کو بنتی ہے, 20-30 الیکٹیبل اکٹھے ہو جاتے ہیں, یہ جماعت بن گئی ہے. تو ہم وہ جماعت نہیں ہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. ہم آج بھی پاکستان میں ایک ہی جماعت ہے جو ملک کے معاملات پر بات کرتی ہے, ایشوز پر بات کرتی ہے, اس کے اندر کیپیسٹی ہے, صلاحیت ہے. تو ہم اپنا کام کر رہے ہیں. یہ ایک دن کا کام نہیں ہوتا, یہ مستقل آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. آج ملک میں سیاست ہے نہیں. ملک میں آج نہ آئین ہے, نہ قانون ہے, نہ سیاست ہے. تو آپ لمبا عرصہ نون لیگ کے ساتھ وابستہ رہے, تو کیا دوبارہ وہاں سے کوئی رابطہ ہوا ہو یا کبھی جانے کا سوچا ہو؟ نہیں, وہ نون لیگ کوئی صحت افزا مقام تو نہیں ہے نا کہ میں وہاں چلا جاؤں گا. ایک سیاست ایک مقصد کے لیے ہوتی ہے. سیاست اس کی ایک نظریہ ہوتا ہے, ایک بنیاد ہوتی ہے. مسلم لیگ کی سیاست تھی ووٹ کی عزت دو, یعنی آئین اور قانون کی حکمرانی. تو جب مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا کہ اقتدار کو عزت دینا زیادہ بہتر ہے, تو میں نے معذرت کر لی. میں نے کہا میں الیکشن نہیں لڑ سکتا جماعت سے. اتنی بات ہے. میری کوئی ناراضگی نہیں ہے کسی شخص سے, کسی بات پر. نہ میں نے کبھی عہدہ مانگا ہے, نہ اس کا خواہشمند رہا ہوں. لیکن اس بات سے میں اتفاق نہیں کر سکتا جو آج مسلم لیگ نون کی سیاست ہے. آپ کی میاں صاحب سے, نواز شریف صاحب سے کھل کر اس سے بات ہوئی ہے کبھی کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جب چھوڑنے سے پہلے ووٹ کو عزت دو؟ بہت دفعہ بات ہوئی.
ان کی اپنی سوچ تھی, میں اس سے اتفاق نہیں کر سکا. ایک بہت پرانا تعلق ہے, ذاتی تعلق ہے جو اس سے متاثر ہوا. آج بھی کیا رابطہ رہتا ہے آپ کا ٹیلی فونک, میاں چھوٹے میاں صاحب, بڑے میاں میری صاحب؟ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو ان کی طرف سے پھول وغیرہ آئے تھے, ان کی مہربانی ہے. تو لیکن کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وہ تعلق ایک بہت پرانا تعلق ہے. تو وہ لیکن یہ تعلق نبھانا میرا خیال ہے ذمہ داری زیادہ ان کی ہے. مجھے وہ حکم کریں گے, میں ملنے کو بات کرنے کو تیار ہوں, لیکن سیاست میری جدا ہے. ایز اے پرائم منسٹر میاں صاحب کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اس سیٹ پر آپ بھی رہے, میاں صاحب بھی ہیں. میاں صاحب اس جو آج موجودہ وزیر اعظم سے بہتر تھے, جو پچھلے تھے اس سے بھی بہتر تھے. تو میں پاکستان میں جو وزیر اعظم رہے ان میں سے بہتر وزیر اعظم وہی تھے. حالانکہ وہ کام بھی کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں تھی, پاکستان مشکلات کا شکار ہی رہا, لیکن کم از کم باقیوں سے بہتر حکومت چلتی تھی. ان کے پاس لوگ بہتر تھے, بہتر سوچ تھی. جب سوچ چھوڑی تو معاملہ خراب ہو گیا. اور اب جو موجودہ میاں صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب, ان کی جو ٹیم ہے, ان کی جو سوچ ہے, یہ کیسی ہے؟ وہ کو نظر آ رہی ہے. ملک کے حالات دیکھ لیں آج کیا حالات ہیں. تو کوئی گیپ سمجھتے ہیں آپ ہے میاں شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کے درمیان؟ کوئی ایسا گیپ مجھے نہیں پتا. کوئی گائیڈ تو کرتے ہوں گے میاں صاحب کہ آپ ایسے ملک کو آگے لے کے چلیں؟ نہیں, یہ کیا وہ پارٹی کے صدر ہیں, شہباز صاحب ان کے وزیر اعظم ہیں, تو ذمہ داری تو ان کی آ جاتی ہے. لیکن ملک نہیں چل رہا, حکومت نہیں چل رہی, گورننس نہیں ہے, معیشت ترقی نہیں کر رہی. یہ بہت سیریس باتیں ہیں. پنجاب میں سی ایم مریم نواز شریف صاحبہ کی جو ہے وہ بڑے چرچے ہو رہے ہیں, بڑے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, ہر جگہ ہمیں تصاویر دکھائی دے رہی ہیں, پروجیکٹس پہ پروجیکٹس ہو رہے ہیں. پنجاب کے والے سے آپ کیا تعلیم بہتر ہوئی پنجاب میں؟ کیا صحت کا نظام بہتر ہوا؟ کیا پولیس کا نظام بہتر ہے؟ کیا گورننس بہتر ہے؟ پیسے خرچ کرنا ترقی نہیں ہوتی. سی سی ڈی کا جو طریقہ کار ہے, اور شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے وہ اوور نائٹ کوئی کرائم ریٹ نیچے لے آئیں گے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں سی سی ڈی جس طرح کارروائیاں کر رہی ہے؟ سی سی ڈی کیا کرتی ہے؟ جو مقابلے کیے جا رہے ہیں, جی, جب آپ پولیس کو اجازت دے دیں شہری کو قتل کرنے کی, جب پولیس قانون بن جائے, یہ پہلے بھی ہوا ہے, یہ نئی بات نہیں ہے, پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے, یہ تباہی کا باعث ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس کا ہوگا, یہ جو پیٹرن ہے, کس طرح آپ مقابلے کریں اور یہ کریں؟ سی ایم صاحبہ کا ہوگا, بڑے میاں صاحب کا ہوگا؟ مجھے نہیں پتا کس کا ہے, لیکن یہ ناکامی ہے, یہ نظام کی ناکامی ہے. کہ نظام نہیں چل رہا, بس لوگوں کو قتل کر دو, پولیس کو اجازت دے دی, مارو جی. پولیس ایک صحیح آدمی کو مارتی ہوگی تو 10 غلط مارتی ہوگی, پیسے پکڑ لیتی ہوگی. یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں, یہ سب تماشے پاکستان میں ہو چکے ہیں پہلے. تو اگر یہ سارے, ہو سکتا ہے حکومت کسی ایسی جگہ پھنسی ہو, مجبور ہو, ان کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کیا کریں, یعنی ہم یہ نہ بنائیں تو اور کیا کریں. تو آپ اگر آپ اس صورتحال میں آپ ہوتے پرائم منسٹر, آپ کے پاس پاور ہوتی, تو آپ کیا کرتے؟ بڑا آسان حل ہے, ایک کاغذ لیں, استعفیٰ لے کے گھر جائیں. اگر آپ سے نہیں چل رہی, آپ مجبور ہیں, مجبور حکمران میں نہیں سمجھتا, نہیں چل رہی چھٹی, گھر جائیں. کیوں لوگوں کو وقت ضائع کر رہے ہیں, ملک کا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ نہیں, لیکن ایک پالیسی تو ہوتی ہے نا, یعنی فار ایگزامپل یہ چلیں, جو پہلے اب والے چلے گئے, جو اگلا وزیر اعظم آئے گا تو وہ بھی تو کچھ کرے گا نا. یہ تو نہیں ہوگا کہ کیا کرے گا, کچھ کیا ہوتا ہے. پالیسی تو بنانی پڑے گی نا, کسی نے اگر کس چیز کی پالیسی بنانی ہے؟ حکومت کی سمجھ ہے کسی کو؟ حکومت کو آج کیا ریفارم چاہیے, کیا اصلاحات ملک کو چاہیے, اس بات کی کوئی بات کر رہا ہے؟ 4 سال عمران خان صاحب رہے, مجھے ان کی کوئی پالیسی نظر نہیں آتی, انہوں نے کوئی ریفارمز نہیں کیے. اب 4 سال ان کو ہو گئے, کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی ریفارمز نہیں ہے. تو وہی بات, پھر سیاسی حکومتیں تو اپنی جان چھڑا لیتی ہیں یہ کہہ کر کہ ہم آزاد نہیں ہوتے, ہم اختیار نہیں ہوتے. آزاد نہیں ہوتے, یہ ان کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ کہہ سکیں آزاد نہیں ہوتے. آزاد نہیں ہے, گھر جائیں, استعفیٰ دیں, گھر جائیں. اسی لیے قانون میں, یہ آئین میں شک رکھی گئی ہے کہ آپ کسی وقت بھی استعفیٰ دے کے گھر جا سکتے ہیں. یہ کوئی ملازمت تو نہیں ہے نا, یہ آپ کو کوئی زبردستی تو نہیں رکھا جاتا. اچھا, اس وقت اگر یہی حالات جو موجودہ ہیں رہتے ہیں, تو آپ کی سیاسی جماعت انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں حصہ لے گی, پارٹیسپیٹ کرے گی؟ اگر انتخابات ہوئے, پاکستان میں یہاں لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے انتخاب سے. انتخابات میں کیا ہوگا؟ آج انتخابات ہوتے ہیں, 3 بڑی جماعتیں,
تینوں حکومت کر چکی ہیں. جو بھی آئے گی وہ کیا کرے گی؟ کیا سیکھا ہے اس نے؟ مجھے بتائیں نا. یہ سب یہی لوگ ہیں. تو آپ الیکشن کرا بھی لیں کوئی حل نہیں نکلے گا. لیکن لوگوں کو اعتماد نہیں ہے الیکشن پہ. پہلے الیکشن چوری ہو جاتا ہے, چوری کیا جاتا ہے, عوام کی رائے کا کوئی احترام نہیں. اس لیے لوگ اب ان باتوں کو قبول نہیں کرتے. تو مجھے خدشہ یہ ہے کہ پاکستان میں انارکی نہ ہو جائے, لوگ خود اپنا فیصلہ نہ شروع کر دیں, سڑک پہ فیصلہ نہ ہو. اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کا کوئی نہ کوئی حل تو نکلے گا نا, کوئی نہ کوئی حل تو نکلنا ضروری ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں بالکل حل نکلتا نہیں ہے, نکالا جاتا ہے. محنت کرنی پڑتی ہے, کرسیوں کی قربانی دینی پڑتی ہے, اپنی ذات سے ملک کے مفاد کو بہتر سمجھا جاتا ہے, پھر جا کے حل نکلتے ہیں ملک کے. جو لوگ اپنی کرسیوں کی حفاظت کر رہے ہوں, جو الیکٹ نہ ہوئے ہوں, وہ کیا ملک کو بہتری دیں گے؟ کیونکہ ایسے سیاستدان آج بھی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی سیاست کو, عوامی خدمت کو, عوام کو ڈیلیور کرنے کو پرائرٹی پر رکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ وہ اقتدار. یہ آپ کو سب نظر آ رہا ہے کیا کیا کر رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. کیونکہ ایک جو شخص الیکٹ نہیں ہوا اور وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے, جو آئینی کرسی ہے, حلف لے کر, اس کے پاس کیا اخلاقی جرت رہ گئی ہے, یہ مواد رہ گیا ہے, اخلاقی قدریں کہاں گئی؟ قانونی چھوڑے نا, قانون تو پرواہ ہی نہیں ہے کسی کو, اخلاق بھی ختم ہو گئے. ہم بے پناہ مشکلات ہیں ملک کی. کیونکہ عوام کے پاس تو ایک ہی آپشن ہے نا, الیکشن ہوں گے, اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کریں گے. اب کہہ رہے ہیں وہ الیکشن بھی چوری ہو جاتا ہے, تو پھر وہ 2018-2024 آپ کے سامنے ہے. یہ عوام کی رائے کا اظہار تو نہیں تھا دونوں الیکشن. اس سے پہلے بھی تو چوری ہوتے تھے. اس طرح نہیں, اس طرح نہیں. وہاں پر تھوڑا بہت چند سیٹیں آگے پیچھے ہو جاتی تھیں. ہر ایک الیکشن میں وہی کوئی قابل قبول چیز نہیں ہے. لیکن یہاں پر تو جو حکومتیں بنی ہیں وہ عوام کی منتخب نہیں تھی. اور آپ کی پارٹی میں کوئی بڑا نام آ رہا ہے, کوئی اور شامل کر رہے ہیں؟ بڑے نام والی پارٹی نہیں, بڑے نام بہت مل جاتے ہیں. بڑے نام آج حکومت میں بیٹھے ہیں, بڑے نام کچھ دے ہی نہیں سکتے ملک کو. چلیں جی, تھینک یو ویری مچ عباسی صاحب, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سابق وزیر اعظم پاکستان, سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خان عباسی صاحب. اور ہم نے کوشش کی کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان کی, جو علاقائی صورتحال ہے, اس حوالے سے ان کے ساتھ گفتگو کریں. وہ آپ نے سنا. دیکھتے رہیے پروگرام بولڈ ویکینڈ اسپیشل ود ظہیر منشا. نیکسٹ پروگرام میں حاضر ہوں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ. اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. پلیز کیپ واچنگ بولڈ نیوز نیٹ ورک. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.